काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिरजुलिन वहुव यइज़्ज़ुहु इग़्तनिम खमसन क़ब्ला खमसिन शबाबक क़ब्ला हरमिका व सेहतक क़ब्ला साक़मिका व ग़िनाक क़ब्ला फ़क़रिका व फ़राग़क क़ब्ला शुग़लिका व हयातक क़ब्ला मौतिका औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया कि पांच चीज़ों के आने से पहले गनीमत समझो और इनको दीन के कामों का हिस्सा बना लो, ज़रिया बना लो। नंबर 1, बुढ़ापे से पहले जवानी को। नंबर 2, बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को। नंबर 3, फ़कीरी से पहले गिना को। नंबर 4, मशगूलियत से पहले फ़ुर्सत को। और पाँचवीं और अहम बात, अपनी मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत जानो। मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरे चाहने वालों, नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आपकी सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। दुनिया का अमीर आदमी वो है जिसकी सेहत अच्छी है, और जिसकी सेहत अच्छी नहीं, दुनिया का गरीब आदमी मैं समझता हूँ अगर उसके पास अरबों और खरबों भी हैं तो वो क्या करेगा जब उसकी सेहत ही अच्छी नहीं है। तो आज जो है डायबिटीज़ का मौजू है। डायबिटीज़ क्यों होती है, उसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं। अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अराउंड 1.6 मिलियन पीपल डायबिटीज़ पेशेंट वर्ल्ड वाइड डाइड ड्यू टू डायबिटीज़ इन 2019। ये 2019 की रिपोर्ट है। हर साल जो है 16 लाख जो है लोग मौत का शिकार होते हैं, मर जाते हैं, डेथ हो जाती है डायबिटीज़ की वजह से पूरी दुनिया में। और इस वक्त 7.5 से 8 अरब जो है दुनिया की आबादी है, जिसमें 8.5 यानी 8.5% लोग जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हैं। पाकिस्तान में पिछले 20 सालों में जो है तकरीबन 3 करोड़ के करीब जो है वो डायबिटीज़ पेशेंट पहुंच चुके हैं, और हर साल पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद जो है डायबिटीज़ की वजह से वो तकरीबन जो है कोई 1 लाख से तजावज़ कर चुकी है। और जो डायबिटीज़ की वजह से जो और बीमारियां होती हैं वो तो फिर अनगिनत हैं, और उनमें बीमारियों में मुब्तला होकर लाखों लोग मौत की नींद सो जाते हैं। डायबिटीज़ इलाज जो है मुश्किल भी है और महंगा इलाज भी है। गरीब आदमी तो इलाज कर नहीं सकता। डायबिटीज़ से अगर आप दोस्ती करेंगे तो डायबिटीज़ आपको कभी कुछ नहीं कहेगी। शुगर से दोस्ती करनी पड़ती है। शुगर के मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो 40 साल, जिनको 45 साल हो गए हैं और अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और शुगर के ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिनको 3 माह पहले डायबिटीज़ हुआ है, मनो मट्टी के नीचे वो दफन हो गए हैं। तो डायबिटीज़ वाला इलाज जो है महंगा है, यानी पैसे वाला आदमी इलाज कर सकता है, इसलिए कि इसकी केयर जो है, जो लुक आफ्टर है, वो खासी महंगी है। बच्चों की तरह खाना होता है, थोड़ा थोड़ा खाना होता है, अच्छा खाना होता है, अच्छी खुराक चाहिए होती है। मौलाना अब्दुल मजीद सालिक मरहूम जो है वो तंज़िया कालम लिखने में पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर थे। वो लिखते हैं कि लाहौर के रहने वालों से जितनी शक्कर की मिकदार खारिज होती है, इतना अगर किसी शहर में कोई फैक्ट्री बनाई जाए तो एक छोटे शहर की चीनी की ज़रूरत पूरी कर सकती है। डायबिटीज़ के मरीज़ों में लबलबा में इंसुलिन पैदा करने वाला कारखाना कमज़ोर पड़ जाता है। जब इंसुलिन कम पैदा होती है तो इसके मुखालिफ जोहर तेज़ हो जाते हैं और खून में ग्लूकोज़ की मिकदार बढ़ जाती है। जिगर से ज़रा नीचे छोटी आंत के इब्तदाई मोड़ के दरमियान एक मशहूर ग्लैंड लबलबा या पेंक्रियास वाक़ है। ये ग्लैंड खुराक हज़म करने के लिए पेंक्रियाटिक जूस खाना आने पर आंतों में डालता है, और जब ग़िज़ा हज़म होकर जिस्म के अंदर चली जाती है तो यहाँ से एक जोहर इंसुलिन बरामद होता है। इंसुलिन खून में मौजूद ग्लूकोज़ को जलाकर इसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील कर देती है।
اس عمل سے جسم کو حرارت اور توانائی حاصل ہوتی ہے، گلوکوز کی بٹھی میں چکنائی جلتی ہے۔ اگر ڈائبٹیز یا کسی اور وجہ سے گلوکوز نہ جل رہا ہو تو چکنائیوں سے حاصل ہونے والے زہریلے عناصر جسم میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ زہریلے عناصر کیٹونز سانس میں بدبو پیدا کرتے ہیں، خون کی نالیوں میں جم کر ان کو موٹا کرتے ہیں اور دوسری خطرناک علامات کا باعث بنتے ہیں۔ ڈائبٹیز میں آپ کیا علامات محسوس کرتے ہیں جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بیماری کی ابتدا میں جو ہے بار بار پیشاب آتا ہے، یورین زیادہ آتا ہے، پیاس کی شدت زیادہ ہوتی ہے، پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، وزن میں کمی آتی ہے، ویٹ آپ کا کم ہو جاتا ہے، بڑھتی ہوئی کمزوری محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، درد محسوس ہوتا ہے، ہڈیوں اور جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے، کمر میں درد محسوس ہوتا ہے، چچڑا پن محسوس ہوتا ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے بعض ڈائبٹیز پیشنٹ کو۔ میں نے کچھ ایسے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں کہ جن کو ڈائبٹیز کی وجہ سے غصہ نہیں آتا، لیکن عموماً جو ہے چچڑا پن ڈائبٹیز پیشنٹ کے اندر پایا جاتا ہے۔ قوت مدافعت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے تکڑے نوجوان جو ہے جنہیں اپنی جوانی پر جو ہے بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، تو جب ڈائبٹیز ہوتی ہے تو دیمک کی طرح انسان کو چاٹ لیتی ہے، بازو کمزور ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر پنڈلیوں کو جب دیکھیں تو ایسے لگتا ہے، شرمندگی سے محسوس ہوتی ہے کہ ویکنس ساری محسوس ہوتی ہے۔ پنڈلیوں والا گوشت جو ہے آہستہ آہستہ بالکل کمزور پڑ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے پنڈلیوں میں ہر وقت درد رہتا ہے۔ اور سب سے اہم بات مردوں کے لیے جو ہے مردانہ کمزوری ان کو ہو جاتی ہے، جنسی کمزوری ہو جاتی ہے۔ خواتین میں جو ہے وہ جنسی خواہش نہیں رہتی، چہرے پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، آنکھوں پر بھی پڑتے ہیں، بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ بینائی کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے سفید اور کالا موتیا ہو جاتا ہے، سکن کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ سکن کے جب مسائل بڑھتے ہیں تو اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ کو چوٹ لگ جائے تو اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتی، سکیبیز رہتی ہے، تپیدک ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے جو ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز والوں کو ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے، دل کے مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ مزید پیچیدگیاں یہ ہیں کہ ڈائبٹیز والے پیشنٹ کو بے ہوشی ہو جاتی ہے، خون میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، دوران خون بلڈ سرکولیشن کم ہوتے ہوتے جو انگلیوں پر اثرات پڑتے ہیں، گینگرین کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پاؤں میں کالا پن پڑ جاتا ہے، پاؤں کالے ہو جاتے ہیں گینگرین کی وجہ سے، کاز آف ڈائبٹیز جو ہے۔ ساتھ ہی جو ہے انگلیوں کی حس ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ بلڈ سرکولیشن ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ انگلیاں جو ہے کاٹنی پڑتی ہیں، بعض اوقات گینگرین کی شکل میں جو ہے ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے۔ ڈائبٹیز پیشنٹ کو جو ہے قوت سماعت متاثر ہوتی ہے اور کانوں میں ہر وقت سائیں سائیں ہوتی ہے، اونچا سننے کی عادت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر ساتھ والے جو ہے دوسرے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں، سر میں ہر وقت درد ہوتا ہے، بلڈ پریشر کے امراض بڑھ جاتے ہیں، خواتین میں مہاری کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ ڈائبٹیز اگر چھوٹی عمر میں ہو، کم عمر میں ہو تو جنسی اعضاء کی نشو و نما نہیں ہوتی، ایسی خواتینوں کو، نوجوان لڑکیوں کو جو ہے مت و مہاری نہیں آتی، مینسز کا سلسلہ جو بند ہو جاتا ہے، اگر شادی ہو جائے تو خواہشات نہیں ہوتی اور بچے نہیں ہوتے، بچوں کا امکان بہت کم ہوتا ہے، اگر حمل ٹھہر بھی جائے تو اسقاط حمل ہو جاتا ہے، ابارشن ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر بچے جو ہیں اگر پیدا ہوں تو مردہ تولد بچے پیدا ہوتے ہیں، زندہ پیدا ہونے والے بچوں میں جو ہے پیٹ پر ورم ہوتا ہے، پورے جسم پر ورم ہوتا ہے، اور ایسے بچے پیدا ہونے والے جو ان کو یرکان، سکڑے ہوئے پھیپھڑے، معدہ کے مسائل جو ہیں رفیق زندگی بن جاتے ہیں، معدہ اور آنتوں میں زخم بن جاتے ہیں، جگر کا پھیلاؤ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپینڈکس ہو جاتا ہے۔ میں نے ڈائبٹیز کے جتنے پیشنٹ دیکھے ہیں وہ ہر حال میں جو ہے پیٹ کی بیماریوں سے وابستہ ہیں، یعنی پیٹ کی بیماریاں ان کی رفیق حیات ہوتی ہیں، پیٹ کے مسائل آئے دن رہتے ہیں ڈائبٹیز پیشنٹ کو۔ خواتین و حضرات، ڈائبٹیز کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو موٹاپا، اوبیسٹی مین وجہ ہے ڈائبٹیز کی۔ دوسرا پریشانی، ٹینشن۔ تیسرا جینیٹک پرابلم بھی ہو سکتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا،
اوور ایٹنگ کرنا، طرح طرح کے مزیدار چٹپٹے کھانے والے لوگ جو ہیں یہ 45 اور 50 سال کے بعد سارے کے ساری آمدن جو ہے یہ ہاسپٹل کو لگاتے ہیں، ہاسپٹل کے چکر کاٹتے ہیں اور انہی کو ڈائبٹیز ہوتا ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں کو ڈائبٹیز ہوتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر ما تداویتم بالسوت واللدود والحجامۃ والمشی، 4 علاج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو علاج کرتے ہو ان میں سے بہترین علاج ناک میں ایک طرف دوائی ڈالنا، ناک میں ایک طرف دوائی ڈالنا، منہ میں ایک طرف دوائی ڈالنا، پچھنے لگانا یعنی حجامہ کروانا، اور چوتھا چلنا یعنی پیدل چلنا۔ اور جو لوگ پیدل نہیں چلتے انہی کو ڈائبٹیز ہوتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلو کل دائن البرد، ہر بیماری کی اصل وجہ جسم کی ٹھنڈک، جم جانا، رک جانا، جمود اور سستی ہے۔ یعنی جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے اور ایئر کنڈیشن کی زندگی بسر کرتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، انہی کو ڈائبٹیز ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والے یہ 4 طریقہ علاج سے علاج کرنے والے جو ہے ان کو ڈائبٹیز کبھی نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں۔ لاہور کے ایک ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں، طب نبوی اور جدید سائنس، 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک واقعہ، ایک سچا واقعہ ہے کہ لاہور میں جو ہے ڈاکٹر ضیاء اللہ مرحوم پروفیسر تھے، ماہر ڈائبٹیز تھے، ان کے پاس ایک مریض زیر علاج تھے۔ وہ پیشنٹ جو تھے وہ ارب پتی آدمی تھے اور ان کے پاس بہت پیسہ تھا، ان کو اپنے پیسے پر بھی ناز تھا، اپنی دولت پر بھی ناز تھا۔ کچھ لوگ جو امیر ہوتے ہیں نا ان کو پھر سستی دوائی اور چھوٹے ہسپتال پر چھوٹے معالج کے پاس یقین نہیں ہوتا۔ تو اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ لندن میں جو ہاسپٹلز ہیں ان کے پاس علاج ہوتا ہے ڈائبٹیز کا۔ انہوں نے کرنل محمد ضیاء اللہ سے پوچھا کہ آپ کیونکہ پاکستان کے ڈاکٹر ہیں ڈائبٹیز کے، تو لندن میں ایسے کون سے ڈاکٹر ہیں جو ہے عالمی شہرت رکھتے ہوں اور میرا علاج جو ہے ڈائبٹیز کا کر سکیں، میں لندن جانا چاہتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر ضیاء اللہ مرحوم نے اس پیشنٹ کو جو ہے لندن کا ایڈریس بتایا اور ماہر ڈائبٹیز کا بتایا کہ پروفیسر ایلن جو ہے اس میں عالمی شہرت رکھتے ہیں، اور وہ ان کے پاس چلے گئے لندن میں۔ تو پروفیسر ایلن نے مریض سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو مریض نے بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور مسلمان ہوں۔ پروفیسر ایلن نے دوسرا سوال کیا کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں۔ تو مریض نے کہا مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، میں پاکستان سے آیا ہوں اور وہاں مشہور بزنس مین ہوں لاہور کا، اور الحمدللہ مسلمان ہوں۔ تو پروفیسر ایلن نے معصومیت سے کہا اگر تم مسلمان ہو اور پاکستان سے آئے ہو تو پھر تمہیں شوگر نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کی تلقین کی ہے، جو لوگ کم کھاتے ہیں ان کو کبھی ڈائبٹیز نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے اپنے نبی کے کہنے پر عمل نہیں کیا اور بسیار خوری کے نتیجے میں، اوور ایٹنگ کے نتیجے میں تمہیں ڈائبٹیز ہو گئی تو پھر اپنے مذہب کو بدنام نہ کرو۔ پروفیسر ایلن نے تقریباً وہی دوائیاں دیں جو پاکستان میں کرنل ضیاء اللہ مرحوم نے دی ہوئی تھیں، اور کہا کہ علاج جو ہے عمر بھر جاری رہے گا۔ اس مکالمے اور نسخے کے بعد ان کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ بیماری تو ان کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اب ہاتھ روکنے سے بھی جان نہیں چھوٹے گی اور ساری زندگی پرہیز بھی کرتا رہوں اور پھر بھی جو ہے میری ڈائبٹیز تو جائے گی نہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو کیا کہا ہے کہ آج انگریز بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے، طب نبوی سے ریسرچ کر رہا ہے، اور وہ انگریز غیر مذہب جو ہے وہ بھی دوسری رائے نہیں رکھتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آپ سارے سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ملا آدمی ویعن شرن من بطن بحسب ابن آدم اکلات یکمنا صلبہ فإن کان لا محالۃ فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی آدمی نے کوئی برتن نہیں بھرا جو پیٹ سے زیادہ برا ہو، ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکیں، پس اگر اسے زیادہ کھائے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو تیسرا حصہ کھانے کے لیے، تیسرا حصہ پینے کے لیے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس پر وہ پروفیسر ایلن بھی قائم تھا، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہے اگر سنت نبی پر عمل کر لیں تو پروفیسر ایلن والی بات جو ہے کہ ڈائبٹیز ان کو نہیں ہوتا۔ اوور ایٹنگ سے بھی لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتا ہے۔ آپ عید الفطر میں دیکھیں، عید الاضحیٰ میں دیکھیں تو ہاسپٹل میں جتنے لوگ ہیں اوور ایٹنگ، فوڈ پوائزنگ، اور کسی نے سوئیاں زیادہ کھا لیں، کسی نے مٹن زیادہ کھا لیا، کسی نے بیف زیادہ کھا لیا، اور شادیوں میں جو ہے ہم جب اوور ایٹنگ کرتے ہیں دوسرے کے مہمان بنتے ہیں تو میزبان تو ہے، اس نے تو میزبانی کرنی ہے، لیکن مہمان کو اپنے پیٹ کا بھی خیال کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ماننا چاہیے۔ ڈائبٹیز اور طب نبوی، ہندوستان کے حکمہ ہوں، پاکستان کے حکمہ ہوں، پرانے اطباء ہوں، طبی ماہرین ہوں، چین کے طبی ماہرین ہوں، طب اکبر کے طبی ماہرین ہوں، حکیم اکبر ارزانی ہوں، حکیم بو علی سینا ہو، یہ ڈائبٹیز جو ہے کوئی آج سے نہیں ہے۔ ہاں اب تو ڈائبٹیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، لیکن یہ کئی ہزار سالوں پرانی ڈائبٹیز ہے۔ یعنی پہلے لوگوں کو کم ڈائبٹیز ہوتی تھی، یعنی پہلے لوگ سخت محنت مشقت کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے اور جو ہے محنت کرتے تھے۔ آج لوگوں نے محنت کرنا چھوڑ دی تو ڈائبٹیز تو پہلے چینی کتابوں میں موجود ہے، ہندوستان کی کتابوں میں موجود ہے، اور طب اکبر کے لوگ بھی جانتے تھے، اور خاندانی شریفی جو ہے یعنی پرانے اطباء جو ہے وہ بھی یہ جانتے تھے کہ ڈائبٹیز ہے، اور ان کے پاس علاج، مجرب علاج موجود تھا۔ جیسے کچھ پرانے اطباء جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں کہ جس حصہ میں بیماری ہو اس حصہ کا وہ بکرے کا گوشت کھلاتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈائبٹیز ہو تو بکرے کا لبلبا کھلانے سے جو ہے انسان کا لبلبا ٹھیک ہو سکتا ہے، انسولین بنا سکتا ہے، انسولین پوری کر سکتا ہے۔ یہ ریسرچ انہوں نے طبی ماہرین نے کہاں سے کی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے کی۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول دواء ارک النساء الیۃ شاۃ عربیۃ تذاب ثم تجزأ ثلاثۃ اجزاء ثم یشرب علی الریق فی کل یوم جزء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ارک النساء کا علاج جو ہے جنگلی بکرے کی ران کو مہرا کیا جائے، یعنی اس کو پکایا جائے اور اس یخنی کے 3 حصے کیے جائیں اور 3 دن تک استعمال کی جائے، صبح نہار منہ خالی پیٹ۔ تو یہ ارک النساء کا علاج۔ اسی طرح بڑے بڑے اطباء جو ہے وہ ڈائبٹیز کے حوالے سے بکرے کا لبلبا استعمال کراتے تھے۔ جب خون کی کمی ہو، جگر کی خرابی ہو تو بکرے کی کلیجی کھلائی جاتی ہے، دیسی بکرے کی کلیجی، تو اس سے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ طبی ماہرین جو ہے لوکاٹ اور جامن کے پیڑوں سے بھی علاج کرتے ہیں۔ یہ آج نہیں، ہزاروں سالوں سے ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر خالد غزنوی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے 2 من جامن کا جو ہے پانی لیا اور 2 کلو برادہ فولاد کیا، فولاد کا برادہ کیا اور اس میں 2 من پانی ڈال دیا اور 6 مہینے تک دھوپ میں رکھا۔ وہ فولاد جو ہے گلناری رنگ کا بن گیا۔ پھر اس میں کندھاری انار کا پانی ڈالا، یعنی اس کا رس جوس ڈالا، اور پھر اس کو کھرل کیا۔
کھرل کیا تو 1 رتی کی مقدار سے روزانہ جو ہے وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو دیتے، لیکن اس سے ڈائبٹیز تو اس کی ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن جو ڈائبٹیز کی وجہ سے جو کمزوری تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ اور یہی جو کشتہ ہے، کشتہ فولاد جامن والا جو ہے، یہ یرقان کے لیے مفید ہے، خون کی کمی کے لیے مفید ہے، گردوں کی طاقت کے لیے مفید ہے، اعصاب کی طاقت کے لیے مفید ہے، خون بنانے کے لیے مفید ہے، اور معدہ کے لیے بھی یہی مفید ہے۔ ڈائبٹیز ایک لمبی اور پیچیدہ بیماری ہی نہیں بلکہ فریب دینے والی کیفیت بھی ہے۔ یہ مریض کو توانائی کا جھانسا دے کر بھی جھپٹ لیتی ہے۔ اس لیے کسی ایسی چیز پر مکمل بھروسہ کرنا کہ فلاں جڑی بوٹی میں استعمال کر رہا ہوں، فلاں نسخہ استعمال کر رہا ہوں، فلاں حکیم صاحب کا، فلاں ڈاکٹر صاحب کا، فلاں طبیب کا، اور میں اب ٹیسٹ نہیں کراتا، ایسا نہیں۔ مریض کو اپنی جسمانی کیفیت، پیشاب کا بار بار چیک اور اعصابی کیفیت سے باخبر ہونا چاہیے، بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ عہد نبوی کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ہے کھجور بھی لوگ کھاتے تھے، کھجور کے گھابے بھی کھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھجور استعمال کی اور کھجور کے ساتھ جو ہے روٹی کا بھی استعمال کیا، اور اس ٹائم تو یعنی لوگ جو ہیں اتنا وہ پیسہ نہیں تھا موجودہ حالات کے جیسے موجودہ حالات میں عیش و عشرت ہے، تو اس ٹائم جو ہے لوگ سادہ غذا کھاتے تھے، چلتے پھرتے تھے۔ لیکن آج سب سے پہلے کھجور منع کر دی جاتی ہے، گنا منع کر دیا جاتا ہے، مٹھائیاں منع کر دی جاتی ہیں۔ آگے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے حضرت بو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ نے طب نبوی سے علاج بتایا، لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے بو علی سینا کہ ڈائبٹیز کا علاج جو ہے وہ طب نبوی میں موجود ہے۔ حضرت بو علی سینا نے میتھی کا استعمال کرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استاشفوا بالحلبہ، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلم امتی ما فی الحلبۃ لاشتروها ولو بوزنها ذهبا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت میتھی کے فوائد کو سمجھ لے تو اسے سونے کے ہم وزن خریدنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ میتھی کے ساتھ وہ بتاتے تھے مرزن جوش۔ اب یہ ان کی اپنی ریسرچ ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالمرزن جوشی فإنہ جید للخشام، تمہارے لیے مرزن جوش موجود ہے، یہ زکام کے لیے بہت مؤثر دوا ہے۔ تو بو علی سینا میتھی اور مرزن جوش کو ملا کر علاج کرتے تھے۔ بو علی سینا کے پاس کوئی جدید ٹیسٹ لیب تو نہیں تھی، جدید لیبارٹری تو نہیں تھی، لیکن وہ مریض کی جسمانی کیفیت، اعصابی کیفیت، پیشاب کی کیفیت، یورین کی کیفیت اور جو ہے پیاس کی شدت کو محسوس کر کے وہ ڈائبٹیز کے لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ کلونجی 75 گرام، برگ کاسنی 25 گرام۔ اور کلونجی اور کاسنی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشنیز دواء من کل داء الا السام وهو الموت۔ شنیز موت کے سوا یعنی کالے دانے جو ہے کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ نگیلا ساٹیوم ہیز اے کیور فار ایوری ڈیزیز ایکسیپٹ ڈیتھ۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا کلونجی جو ہے سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے۔ I heard the prophet peace and blessings of Allah be upon him say, he used to say that in black seed that is in Nigella sativum every disease is cured except death۔ اور کاسنی جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کاسنی کھائی اور سو گیا اس پر جادو اور زہر بھی اثر نہیں کرتا۔ من اکل الہندی با ثم نام علیہ لم یحل فیہ سم ولا سار۔ He who eats chicory and falls asleep is not affected by magic or poison. Magic and poison will not work either۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالہندی بائی فإنہ ما من یوم الا وہو یقطر علیہ من قطر الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کاسنی موجود ہے کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب جنت کے قطرے اس پر نہ گرتے ہوں۔ There is a chicory for you because no such a day passes when the water of heaven does not fall on it۔ سبحان اللہ۔ تو کاسنی اور کلونجی جو ہے 1 چمچ صبح 1 چمچ شام جو ہے ٹی سپون
ڈائبٹیز کے پیشنٹ استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ دوسرا نسخہ جو ہے طب نبوی سے عرض کرتا ہوں، 5 طب نبوی کے اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں۔ پہلے نمبر پر کلونجی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے۔ دیر از اے کیور فار ایوری ڈیزیز ان نگیلا ساٹیوم۔ سبحان اللہ۔ پہلے نمبر پر کلونجی، دوسرے نمبر پر برگ کاسنی۔ برگ کاسنی یا تخم کاسنی یعنی کاسنی کے بیج لے لیجئے۔ کلونجی لیجئے آپ 55 گرام، برگ کاسنی لیجئے 15 گرام، اور تخم ملبہ جو ہے میتھی کے بیج جو ہے 10 گرام لیجئے۔ کست الباری جو ہے وہ 10 گرام لیجئے، اور حب الرشاد بھی آپ 10 گرام لے لیجئے۔ یہ علاج کیجئے، یہ بہترین اور مجرب علاج ہے۔ سب کا سفوف بنا لیجئے، 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کو لیجئے۔ مجرب اور آسان علاج ہے۔ اپنی شوگر بھی ساتھ چیک کرتے رہیے۔ پچھلا جو میرا لیکچر ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے وہ بھی آپ یوٹیوب پر سن سکتے ہیں۔ 9 مجرب علاج بتائے ہیں جو طبی ماہرین کی ریسرچ ہے، بڑے بڑے اطباء اور حکماء کی ریسرچ ہے۔ یہ جو طب نبوی کا 5 اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں بتائی ہیں، طب نبوی کا نسخہ جو ہے یہ آپ یوٹیوب پر تفصیل سے بھی سن سکتے ہیں۔ کلونجی، برکاسنی، تخم ملبہ، کست الباری، حب الرشاد جسے حالو کہتے ہیں، یوٹیوب پر آلریڈی لیکچر تفصیل سے موجود ہیں۔ یہ صبح شام استعمال کرنے سے پہلے 3 دانے انجیر ہر کھانے کے بعد استعمال کریں، اور انجیر کا قرآن مجید میں ذکر بھی موجود ہے۔ یہ جو سویا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السنا والسنود فیہما دواء من کل داء۔ سنا اور سنود میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ سنا مکی اور سنود سویا شفت بھی کہتے ہیں اسے۔ تو سویا بھی دنیا کا بہترین کامیاب علاج ہے۔ یوٹیوب پر اس پر بھی لیکچر موجود ہے میرے سویا کے حوالے سے۔ جو چیز بھی آپ نے لینی ہے، یعنی طب نبوی کا نسخہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمیشہ انگریزی دوائی جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں عموماً جو ہے وہ بیفور دا بریک فاسٹ یعنی ناشتہ سے پہلے لیا جاتا ہے۔ جیسے یخنی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالی پیٹ لیں نہار منہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور خالی پیٹ استعمال کریں۔ شہد کا فرمایا، اسی طرح تلبینہ کا فرمایا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح نہار منہ لیں۔ تو اسی طرح یہ طب نبوی کا نسخہ بھی صبح خالی پیٹ اور پھر دوپہر یا عصر کے وقت یہ بھی خالی پیٹ لینا ہے۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا، کریلا، میتھی اور جامن کو ایک ساتھ کبھی استعمال نہ کریں۔ یہ تینوں شوگر کے مجرب علاج ہیں، لیکن آپ نے جب بھی استعمال کرنا ہے، اگر کریلا استعمال کریں تو جامن نہ استعمال کریں، جامن استعمال کریں تو پھر میتھی کا استعمال کبھی نہ کیجیے۔ 15 آپ کو سبزیاں بتاتا ہوں جو گھر میں آپ استعمال کریں ڈائبٹیز میں۔ ڈائبٹیز کے پیشنٹ جو ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 1 کدو، نمبر 2 توری، نمبر 3 ٹینڈا، نمبر 4 بھنڈی، نمبر 5 بینگن، نمبر 6 کریلا۔ کریلا کا رس استعمال کریں، یہ بھی شوگر کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 7 پھول گوبھی یا بند گوبھی، یہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 ہرے پتے والی تمام قسم کی سبزیاں۔ نمبر 9 سوہانجنا کی ہانڈی، سوہانجنا کے پتے خشک کر کے، یہ بھی ڈائبٹیز کا مجرب علاج ہے، اور بڑے بڑے طبی ماہرین جو ہے سوہانجنا سے علاج کر رہے ہیں۔ نمبر 10 میتھی کا ساگ، میتھی خشک کی ہوئی تخم میتھی بھی مفید ہے۔ میتھی کی ہانڈی بنا کر کھائیں، میتھی کے لڈو بنا کر کھائیں۔ نمبر 11 سرسوں کا ساگ۔ نمبر 12 خرفہ کی سبزی بنا کر کھائیں۔ نمبر 13 مکس سبزی بنا کر کھائیں، یعنی مکس سبزی میں جو ہے مٹر، گاجر، شلجم، بند گوبھی یا مٹر، شلجم، دھنیا، پیاز، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 14 جو ہے اروی بنا کر کھائیں، اروی کی سبزی بہت مفید ہے۔ نمبر 15 آلو انڈا کی سبزی، یعنی آلو انڈا ملا لیجئے، اور ساتھ میں جو ہے بیچ میں شملہ مرچ ڈال لیجئے، بیچ میں دھنیا اور پیاز ڈال لیجئے، بہت ڈیلیشیس ہے، اور یہ ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔
8 اقسام کی کچی سبزیاں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ نمبر 1 گاجر، نمبر 2 کھیرا، کھیرا بہت مفید ہے، نمبر 3 سبز مرچ، نمبر 4 جو ہے دھنیا پیاز، نمبر 5 سلاد پتے، نمبر 6 چقندر، نمبر 7 مولی، نمبر 8 ٹماٹر۔ اور 10 اقسام کے فریش فروٹ جو ہیں ڈائبٹیز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ فریش فروٹ میں سب سے پہلے تو امرود ہے، امرود کے موسم میں امرود کھائیے، آڑو کے موسم میں آڑو کھائیے، کنو کے موسم میں کنو کھائیے، مالٹا کے موسم میں مالٹا کھائیے، اور پپیتا کے موسم میں پپیتا کھائیے۔ سیب کے موسم میں سیب تو ویسے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، سیب کا رس بھی پی سکتے ہیں، سیب کا سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو سیب کا استعمال کیجئے، اسٹرابری کا استعمال کیجئے، اور اسٹرابری کے بعد خوبانی ہے، خوبانی آپ فریش کھائیے، اور جامن کا استعمال کیجئے، جامن خشک بھی کھا سکتے ہیں، یعنی خشک کیے ہوئے سایہ میں جامن کی گٹھلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، جامن کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں، جامن کا سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈائبٹیز میں لوبیا کی دال آپ کے لیے سب سے اچھی ہے، سویا بین کی دال بہت اچھی ہے، اور چنے کا سالن بھی بنا کر کھا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ابلے ہوئے چاول بھی آپ کھا سکتے ہیں، دال چاول بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ڈائبٹیز میں ہمیشہ بچوں کی طرح کھانا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کھانا ہوتا ہے، اور اچھا کھانا ہوتا ہے، اور صاف ستھری غذا کھانی ہوتی ہے۔ گوشت میں جو آپ استعمال کریں، دیسی مرغی کا استعمال کیجئے، بکرے کی یخنی کا استعمال کیجئے، بکرے کے گردے کا پورے استعمال کیجئے، بکرے کا لبلبا استعمال کیجئے، مچھلی آپ استعمال کر سکتے ہیں، نہاری استعمال کر سکتے ہیں، مٹن کا قیمہ استعمال کر سکتے ہیں، بکرے کے سری پائے استعمال کر سکتے ہیں، بکرے کا مغز استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے بہترین خوراک ہے۔ پرندوں کا گوشت کھا سکتے ہیں، پرندے تمام قسم کے آپ کے لیے بہت بہتر ہیں۔ دیسی انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں، ابلا ہوا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور فرائی کیا ہوا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر دودھ ہے، دودھ میں جو ہے سب سے اچھا دودھ جو ہے وہ تو ہے اونٹنی کا دودھ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالبان الابلی فإنها ترمی من کل شجری وهو شفاء من کل داء، تمہارے لیے اونٹنی کا دودھ موجود ہے، یہ ہر قسم کے درختوں سے چرتی ہے، اس لیے ہر بیماری میں شفا ہے۔ دوسرا سنت نبوی کے مطابق بکری کا دودھ، یہ ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے بہت مفید ہے۔ تیسرا پھر گائے کا دودھ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالبان البقری فإنها دواء واسمانها فإنها شفاء وإياكم ولحومها فإن لحومها داء، تمہارے لیے گائے کا دودھ موجود ہے کیونکہ یہ اور اس کا مکھن مفید دوائی ہے، البتہ اس کے گوشت میں بیماری ہے، اس سے بچو۔ تو گائے کا دودھ تیسرے نمبر پر، گائے کا دودھ استعمال کریں تو گائے کا مکھن استعمال کریں، دودھ کی بنی ہوئی دہی استعمال کریں، دودھ کی بنی ہوئی دہی سے لسی استعمال کریں، یہ بھی ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے بہترین خوراک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ثنا اور سنود موجود ہے، یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، یہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ ثنا مکی جو ہے اس کا کہوہ بنا کر استعمال کیجئے، تنکے نکال لیجئے آپ۔ دوسرا جو ہے سہانجنا کا کہوہ، سہانجنے کا جوشاندہ بہت مفید ہے، اکیلا جوشاندہ ہی کافی ہے، اس میں چاہیں تو آپ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں، جوشاندہ میں دودھ بھی مکس کر سکتے ہیں، یہ بھی ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اسب گول کا چھلکا جو ہے لیتے رہیے، پانی کے ساتھ لیجئے یا دودھ کے ساتھ لیجئے، ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے بہت مفید ہے۔ ڈائبٹیز پیشنٹ کو اکثر اعصابی کمزوری ہوتی ہے تو اس کے لیے زعفران والا دودھ استعمال کریں۔ زعفران کیونکہ مہنگا ہے، ہر آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن امیونٹی پاور بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے، خصوصاً سردیوں میں بہتر ہے، تو زعفران والا دودھ استعمال کیجئے۔ سلاجید بھی دودھ میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی ڈائبٹیز پیشنٹ کے کمر کے درد، جوڑوں کے درد، اعصابی طاقت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ زعفران اور سلاجید پر یعنی میرے تو ہر موضوع پر لیکچرز موجود ہیں، یوٹیوب پر تفصیل سے آپ سن سکتے ہیں۔ پھر آ جائیے سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ پہلے کہہ دیجئے۔ جو کا دلیا،
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जौ का दलिया जो है अलबत्ता बीमार इसको नापसंद करता है। अन आयशा अन्नहा कानत तामरु बित्तलबीनती व तकूलु हुवल बगीज़ुन नाफियो। हज़रत आयशा फरमाती हैं अगरचा बीमार इसको नापसंद करता है लेकिन उसके लिए अज़द मुफीद है और मरीज़ जो है इसको गरम गरम खाली पेट इस्तेमाल करें। हज़रत आयशा फरमाती हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अख़ज़ा अहदन मिन अहलिल वाक़ि अमरा बिलासाई मिन अश-शईरी फसुनिया सुम्मा अमरहुम फहसू मिनहु सुम्मा यक़ूलु इन्नहु लयरतु फ़वादल हज़ीनी व यसरु अन फ़वादस सकीमी कमा तसरु इहदा कुन्नल वसख़ा बिलमाई अन वजहिहा सुबहान अल्लाह औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हम सब मुसलमानों की माँ फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता तो हुक्म होता कि इसके लिए जौ का दलिया तलबीना तैयार किया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये मरीज़ के दिल से गम को उतार देता है और उसकी कमज़ोरी को यूँ दूर कर देता है जैसे कि तुम में से को अपने चेहरे को पानी से धोकर उससे गर्दो गुबार उतार लेता है। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे घर में तलबीना की हंडिया उस वक्त तक चढ़ी रहती जब तक कि या तो मरीज़ सेहतमंद हो जाता या वो फौत हो जाता। तो तलबीना जो है ये सुबह खाली पेट खाइए, बग़ैर चीनी के, बग़ैर खजूर के, बग़ैर मीठे के। तो ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत मुफीद है और मुजर्रब है। लेकिन आपने अमल भी करना है। वो शायर कहते हैं बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमीले तमन्ना के लिए वरना रंगीन ख़यालात से क्या होता है। तो आपने अमल करना है, मीठी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, बेकरी की चीज़ों से बचना है, मिठाइयों से बचना है, खजूर से बचना है, गन्ने के रस से बचना है और जाम और मुरब्बा जो है ये आपने इस्तेमाल नहीं करने। इसी तरह जो है केक और पेस्ट्रीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ख़ुसूसन बेकरियों की चीज़ें उनसे आपने बचना है और सेहतमंद ज़िंदगी आप फिर गुजार सकते हैं। नहीं तो डायबिटीज़ जो है फिर गुर्दों पर असर कर सकती है और गुर्दे ख़त्म तो बंदा गया। डायबिटीज़ में आप ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट है, पिस्ता है, काजू है, मुनक्का है, दाल भुनी है, भुने हुए चने हैं। भुने हुए चने, दाल भुनी, पिस्ता, अखरोट तो मरीज़ को हर वक्त जो है जो डायबिटीज़ पेशेंट है उसको हर वक्त रखना चाहिए। और एक चीज़ मरीज़ न भूले, सफ़र के दौरान अपना आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड, एड्रेस, फ़ोन नंबर हर वक्त उसके पास होना चाहिए। डायबिटीज़ वाला पेशेंट जो है किसी भी टाइम अपनी ज़िंदगी से हाथ भी धो सकता है। दोस्ती करते रहेंगे तो बचे रहेंगे। जूसेस जो आपने इस्तेमाल करने हैं डायबिटीज़ में, किन्नू का जूस, मौसमी का जूस, ग्रेप फ्रूट का जूस, गिलोय का रस जो है गिलोय का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, कुमार गंदल का रस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही मुफीद है। डायबिटीज़ पेशेंट वाला गंदम तो छोड़ दे, गंदम खाने वाले सारे मोटे हैं, सारे बीमारियां लेकर फिर रहे हैं। गंदम इंसान को मोटा करती है। और जौ का इस्तेमाल करें, जौ का दलिया, जौ की रोटी, जौ की बनी हुई तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें और गंदम छोड़ दें। नाश्ता हमेशा डायबिटीज़ पेशेंट जल्दी करें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल गदाई बवाकिरुहु, बेहतरीन नाश्ता वो है जो सुबह जल्दी किया जाए। बारबेक्यू की चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारबेक्यू में फ़िश है, बारबेक्यू में सीख कबाब हैं, बारबेक्यू में चिकन है, ख़ुसूसन देसी चिकन जो है ये डायबिटीज़ के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनके लिए मुफीद है। लेकिन अपना मेन्यू आपने ख़ुद बनाना है कि सारी चीज़ें खाएँ मीठी चीज़ों के अलावा, लेकिन थोड़ी थोड़ी खाएँ। रूहानी इलाज बड़ा आसान है। करेला का रस जो है 3 चम्मच सुबह लीजिए और उस पर दम कीजिए। सूरह बनी इसराइल 3 मरतबा पढ़कर, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी, बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है ये आयत आपने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किम व अखरिजनी मुखराजा सिद्किम वजअल्ली मिल्ला दुनका सुल्तानन नसीरा। 3 मरतबा आपने पढ़ना है और करेला के रस पर दम कर लेना और पी लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर शिफा देगा। ये मेरा मैगज़ीन है
یہ میگزین جو ہے ہر ماہ شائع ہوتا ہے، اس میں 10 اقسام شوگر کے حوالے سے علاج لکھا ہوا ہے، آپ چاہیں تو ملتان سے ہمارے دواخانے سے منگوا سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر میرے ہزاروں لیکچرز ہیں، نیکسٹ ڈائبٹیز پر لیکچر سنیے اور اپنی صحت کا خاص خیال کیجیے۔